बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली में अपोजिशन में है, लेकिन इसको एक और अपोजिशन का सामना है जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में, और जिसके बहुत सारे अवामिल हैं। लेकिन इसमें डी आई खान की सियासत का एक फैक्टर है, जिसमें दो किरदार है, यमीन गंडापुर साहब वर्सेस मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो फ्रंट्स पे मुज़ाकरात कर रही है, एक फ्रंट डोर और एक बैक डोर। तो ये फ्रंट डोर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बैक डोर मुज़ाकरात समझ में नहीं आ रहा है। ये मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट डोर मुज़ाकरात से मायूस हो चुकी है, इसलिए बैक डोर मुज़ाकरात की तरफ चली गई? इन मौज़ूआत में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए शेर अफजल खान मरवत साहब। सर, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, आप तशरीफ़ लाएँ। सर, एक तो ये फरमाइएगा कि आपकी और पार्टी के दरमियान एक क्लैश की सूरत हाल चल रही है। आपको बार बार नोटिस किया जा रहा है, शोकाज नोटिस दिया जा रहा है। चंद रोज़ पहले भी आपको दिया गया शोकाज नोटिस, उसकी वजूहात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तक आपने उसका जवाब दिया है या नहीं दिया है? बहुत शुक्रिया। शोकास का जवाब मैंने दे दिया है, और पार्टी के साथ मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है। अफराद के साथ पैदा हो जाते हैं, वो भी तब होते हैं जब कोई मेरे खिलाफ बयान दे देता है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और ये इख्तलाफात जारी रहेंगे जब तक लोग बाज नहीं आएंगे बयान जारी करने से, और ये सूरत हाल है। सर, चूंकि आप एक जमहूरी पार्टी की एक रुकन है, एक मेंबर है, एक वर्कर है, और जमहूरियत में इख्तिलाफात होती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके खिलाफ पार्टी में चंद लोग हैं, अगर आप समझते हैं कि चंद लोग हैं और आपके खिलाफ वो करते हैं कुछ, तो फिर आप बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से खुद मुलाकात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमत है। कैसी वक्त में आपने पार्टी की क़यादत संभाली थी कि पूरी क़यादत जेलों में थी, और फिर आप ज़ाती तौर पे इसमें बहुत सारे मुतासर हो चुके हैं, तो आप मिलती क्यों नहीं है? ये अच्छा सवाल है। बानी पीटीआई के साथ मुलाकातें में अप्रैल के बाद मैंने खुद ही कम की है। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि एक उम्मीद, एक जज्बे के साथ मैं काम कर रहा था, और इसके बाद जो है बिला किसी वजह के ये इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। कोई वजह नहीं होती है, बयान आ जाता है, बयान पे जनाब खान साहब को गिले हो जाते हैं, खान साहब मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अब मेरी बीमारी कह लें या दिमाग का टेढ़ापन कह लें, ये मेरे बस में नहीं है कि कोई खामखा मेरे खिलाफ बोले, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, और मैं खामोश रहूं। पार्टी में एक डिसिप्लिन अगर है तो डिसिप्लिन ये होता है कि आपको पार्टी मेंबर के खिलाफ बयान न दें। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद जब क़यादत बाहर आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे तख्ता मश्क बनाया, शिकायत खान साहब के सामने करने लगे। कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो मुझ पर नहीं धरा गया हो। अब मैं तो पूरी पार्टी के लिए भाग रहा था, खान साहब के लिए भाग रहा था। इससे मेरी बेसिकली हौसला शिकनी हुई है, और मैंने अपने मामलात खुदा पे छोड़े हैं। अगर खान साहब जो हैं, मैंने एक दफ़ा जाके उनको एक्सप्लेन किया, और जब पहले मेंबरशिप टर्मिनेट हुई थी, अब हद देखे क्यों टर्मिनेट हुई थी। पंजाब से एक एमपीए ने जाके खान साहब को कहा कि मैंने खान साहब को, बीबी साहिबा को गाली दी है लंदन में बैठ के किसी निजी महफिल में, और इस पे मेंबरशिप टर्मिनेट हो गई, न पूछा गया। अब रुसवाई तो हो जाती है पूरे पाकिस्तान में, पार्टी ने ये किया। और आपने जो बात की ना, देखिए मैंने पार्टी में कभी किसी के साथ ग्रुपिंग की नहीं है, न किसी ग्रुप का हिस्सा बना हूँ, न मैं ग्रुपिंग पे बिलीव करता हूँ, न मैं पार्टी में किसी मकसद के लिए सियासत कर रहा हूँ, माँ सिवाय इसके कि हम खान के कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी के कास के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा इतना कुछ होने के बाद जो है, अब जो झगड़े पैदा हो रहे हैं वो इस पे पैदा हो रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना नजर क्यों आता है, इतना ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बुलाते हैं, मैं चला जाता हूँ, और मैं जाके वहाँ पे पार्टी का ही मौक़िफ़ दोहराता हूँ
پارٹی کا بیانیہ پیش کرتا ہوں. پرسوں کی یہ کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمزور مخ باندھے اوب زیادہ خیزی، یعنی پانی جب اوپر سے نیچے چڑھے نا تو کچھ زیادہ ہی تیزی سے چڑھتا، تیزی سے آتا ہے. سمجھ لیں کہ کسی گروپ کا ممبر نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی لابنگ نہ کرنے کی وجہ سے میں کمزور ہوں، تو اس وجہ سے بار بار تخت مشق بن جاتا ہوں. سر آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ پائی جاتی ہے جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، چونکہ ہمارا کام ہے فیلڈ میں جانا، تو ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ 9 مئی کے بعد وہ کون سا لیڈر ہے جس کو بہت سارا نقصان ہو چکا ہے، تو آپ کا نام سامنے آتا ہے. تو آپ کی قربانیاں ہے، اس سے تو کوئی انکار نہ کر سکتا ہے اور نہ کیا جاتا ہے. سر اگر فرض کرے آپ کی سائیکالوجی کچھ ایسی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جب چیز آپ کے توقعات کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. سیاست میں پھر ایک پارٹی لائن کو فالو کرنا ہوتی ہے. اگر آپ اسی طرح چلتے رہے اور پارٹی سے آپ کو نکالا گیا یا آپ نے خود پارٹی چھوڑ دی تو آگے آپ کا سیاسی لائح عمل کیا ہوگا؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہو، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہو آفاق. یہ خان پی ٹی آئی یہ ہم ایک کاز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور اگر میری ضرورت بالفرض اللہ نہ کرے، لیکن اگر سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہے تو آسان سی بات ہے. میں بیسیکلی گزشتہ یہ 1 سال سے سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ اختلافات، یہ جھگڑے، یہ تنازع یہ بڑا ٹینشن بھی دیتے ہیں، اوپر سے جو ہیں مہربان سوشل میڈیا پہ بھی لگ جاتے ہیں، گالم گلوچ تک جو ہیں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، نہ صرف مجھے دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ خان صاحب اور کیا چاہتے ہیں. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی پارٹی سے نکال دیا، دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ ہمارے پرسونوں میں ایک خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں کہ ہم اپنے محسن یا اپنے مرشد یا اپنے لیڈر جن کے ساتھ وقت گزارے اور خان کے طفیل مجھے اتنی عزت شہرت ملی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں زندگی کے کسی بھی سٹیج پہ خان کے اس نکالے جانے کے فعل کے جواب میں خان کا مخالف بنوں. البتہ اگر نکالا جاتا ہے تو پارٹی کے جن لوگوں کے ساتھ میرا حساب کتاب بقایا ہے اور اگر وہ مزید چھیڑیں گے تو دل کھول کے اپنے حساب کتاب برابر کر لوں گا. باقی جو ہیں اللہ تعالیٰ رازق بھی ہیں، خالق بھی ہیں، عزت بھی دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے شوکاز یا اس پارٹی کے فیصلے کے نتیجے میں سیاست کو، تو میں لازماً خیر آباد کہوں گا، کیونکہ سیاست میں کوئی میں نے ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھا ہے اور نہ میں نے کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی سوچا ہے یا کوئی خواہش ہے. البتہ میری زندگی جو ہے وہ لبریز ہیں تجربات سے، ایڈونچر سے، تکالیف سے، اور انہوں نے مجھے بڑا سخت مضبوط کیا ہوا ہے. کوئی چیز جو ہے کوئی ٹریجڈی کہہ لیں، کوئی حادثہ مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. نہ تو میں پرویز خٹک صاحب کی طرح دریائے کابل میں کانٹا ڈال کے مچھلیاں نکالوں گا، اور نہیں میں محمود خان کی طرح سانڈے کا تیل بیچوں گا. پورے تمطراق سے اپنی زندگی انجوائے کروں گا جس طریقے سے میں نے چاہا. شاید اپنے وکالت کے شعبے پہ زیادہ دوبارہ توجہ دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ زندگی کا ہمارا آخری فیصل چل رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ بوڑھا ہونے سے پہلے کچھ دنیا دیکھ لوں، تو باہر کی وزٹ کروں گا اور یوں جو ہے
تمت بالخیر کی طرف بڑھوں گا. سر آپ نے علامہ صاحب کا ایک شعر سنایا. آپ چند روز پہلے کہیں پہ ایک تقریر کر رہے تھے اور اس کے اندر آپ نے ایک شعر سنایا ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں راستے بنا لیے. تو سر یہ کون ہے جس نے آپ کی صحن میں راستے بنا لیے ہیں؟ یہ وہی ہے نا جو ایک دفعہ بیان دے دیتے ہیں، میں احتراماً خاموش رہ جاتا ہوں، وہ دوسری دفعہ دے دیتے ہیں، تیسری دفعہ دے دیتے ہیں. اب اگر پہلی دفعہ شٹ اپ کال دے آدمی تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے، یہ راستے بنا لیتے ہیں. اور چوتھی دفعہ اب تو آئندہ میں نے یہ فیصلہ کیے ہیں کہ کوئی پہلی دفعہ بیان دے گا ادھر ہی قصہ ختم کروں گا. سر پاکستان اب سیاست کی طرف آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں ہے، لیکن اپوزیشن کے اندر اس کو ایک اپوزیشن کا سامنا ہے جمعیت علماء اسلام کی صورت میں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرانگ اینڈ یونائٹڈ اپوزیشن بنانے میں ناکام رہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی ناکامی ہے، حقیقت ہے جس کو کور اپ نہیں کیا جا سکتا ہے، جس میں ڈی آئی خان کی سیاست کا ایک رول رہا ہے، جس میں دو کردار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب صوبہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ. تو آپ کی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو آپ مشورہ کیوں نہیں دیتے ہیں، سمجھاتے کیوں نہیں ہے کہ یہ مل کر ایک اسٹرانگ اینڈ یونائٹڈ اپوزیشن بنائے اور اس سیاست سے نکل آئے؟ میرا خیال ہے آپ نے ڈی خان کی جو سیاست ہے اس کی تاریخ نہیں پڑھی ہے. میں آپ کو 2024 کے جنرل الیکشن کی بات کروں. 74 ہمارے چیئرمین تھے وارڈز کے، یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے الیکٹڈ، ان میں سے 71 جو ہیں وہ زبردستی ایجنسیوں پولیس کے زور پہ ان کو توڑ کے مولانا صاحب کے ساتھ شامل کرائے گئے الیکشن سے پہلے. 71 لوگوں کو کہیں پر پی ٹی آئی کا ایجنڈا ڈی خان میں اٹھانا جو ہے وہ ناممکن سی بات تھی. مجھے ایک خاتون کی کال آئی، اس نے کہا میں علی امین خان کی ایجنٹ بھی ہوں اور دیگر میں نے کچھ ایجنٹوں کی ٹریننگ بھی کی ہے الیکشن کے لیے. اب میرے باپ اور بھائی کو اٹھایا گیا ہے اور شرط یہ ہے کہ یہ آپ شمولیت کریں. جتنے پی ٹی آئی کی ذیلی آرگنائزیشن تھی، یوتھ کی تھی، لیبر کی تھی، وہ تمام آرگنائزیشن جو ہیں وہ ملیمیٹ کر دی گئی، تمام کو شامل کروایا گیا جے یو آئی میں. اور اس کے بعد جو ہے علی امین خان یا اس کے خاندان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ باہر نکل کے اپنی کمپین کر سکتے ہیں. تو علی امین خان نے مجھے کہا کہ جی آپ نے ڈی خان اور ٹانگ آنا ہے. وہ انڈر گراؤنڈ تھے. میں ٹانگ گیا، ٹانگ داور خان کنڈی آئے پیزو کے پاس، انہوں نے مجھے ریسیو کیا. ہم کوئی 30,000 لوگ بن گئے تھے قافلہ. پولیس نے ہم پہ فائرنگ کی، ہم پہ ٹیئر گیس کی، ٹانگ اور لکی مروت کے بیچ. یہ چونکہ میرا اپنا علاقہ تھا تو ٹانگ گیا، وہاں ٹانگ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا. اس کے بعد جب ڈی خان گیا، اکنواز پارک میں جلسہ تھا، ہائی کورٹ نے الاؤ کیا تھا. علی امین خان پہ اتنی پابندیاں تھی کہ وہ اپنے جلسے میں نہیں آ سکتے تھے. تو ٹانگ کی ڈی خان کی تاریخ کا اکنواز پارک کا جلسہ ایسا تھا کہ پورا ڈی خان جو ہے وہ سیلاب کی طرح امڑ آیا تھا. الیکشن کو 7 دن رہتے تھے جب ہم نے جلسہ کیا اور یوں علی امین خان کی کمپین کی داغ بیڑ ڈالی. اب آپ یہ سوچیں کہ جو ہوا اس الیکشن میں سب کچھ کیا گیا، ہمارے پاس بعض صوبائی حلقوں میں امیدوار ہی نہیں مل رہے تھے. ٹانگ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو بھی آتا تھا پیچھے جناب اس کی آپریشن شروع ہو جاتا تھا. علی امین خان کو ہروانے کے لیے پی ٹی آئی کی ڈی خان میں مولانا کے لیے سہولت کاری کی گئی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ لوگ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں جمع نہ ہوتے، اور وہ جو ریٹرننگ آفیسر تھا، یعنی ریٹرننگ آفیسر بھی مرضی کے دیے گئے اور سب کچھ وہ کیا گیا. علی امین خان کے نامینیشن پیپر جو ہے ریجیکٹ کیے گئے. علی امین خان ہمارا جو نشان تھا، یعنی آپ کو یہ علم و حیرت ہوگی کہ اس کا انتخابی نشان جب پرنٹنگ کے لیے گیا تو صوبائی کو بھی وہی نشان دیا گیا جو قومی میں اس کا تھا، اور جہاں صوبائی میں اس کا جو نشان تھا وہ قومی میں امیدواروں کو دیا گیا. صرف اس کو فیل کرانا مقصود تھا. ان حالات میں مولانا صاحب کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا.
اور مولانا صاحب نے اس دن بیان دیا نا کہ جی فارم 47 کی حکومت حلفاً کہتے ہیں کہ سوائے 2-3 سیٹوں کے باقی سارے جو ہیں جے یو آئی کے وہ فارم 47 پہ منتخب ہو کے آئے ہوئے ہیں. تو لہذا یہ صورتحال تھی. اس صورتحال میں مصالحت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں ہماری امیدیں تھی کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ، وہ تو اب حکومت وقت کا حصہ ہے، حکومت کا وہ حصہ ہے، وہ اپوزیشن میں تو نہیں ہے، اور نہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا اعتماد شاید بحال ہو سکتا. سر مذاکرات چل رہے ہیں، ایک تو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ایک ترجمان مذاکراتی کمیٹی عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بیک ڈور مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ دونوں آپشنز میں سے ایک آپشن چوز کر کے یعنی وہ حکومت کے سینیٹر ہیں، اور اگر ان کو علم ہے تو نام لیں ہم کن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب آرمی چیف سے یہ مذاکرات تو نہیں تھی نا، یہ تو ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات صرف بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں ہوئی ہے. آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب تھے، ANP کے سربراہ تھے، جماعت اسلامی کے سربراہ تھے، تمام جو صوبائی اور مرکزی قیادت تھی سیاسی پارٹیوں کی وہ موجود تھی. تو اگر PTI کے چیئرمین نے اس کڑے دور میں آرمی چیف سے ملاقات کی ہے تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو PTI کا مشکور ہونا چاہیے. یہ بہت ایک خیر سگالی کا قدم ہے جو ہمارے چیئرمین نے اٹھایا اور علی امین خان نے اٹھایا. ہم نے کوئی چیز جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بلا کے گئے ہیں کلی، اور یہ خان کے اسی نظریہ ہیں کہ ہم نے کسی کے لیے دل میں کوئی برا نہیں رکھا ہے. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں ساری جو صوبائی قیادت تھی، جو مرکزی قیادت تھی خیبر پختونخوا کے، خواہ وہ قومی وطن پارٹی کو، عوامی نیشنل پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو، تو وہ ساری موجود تھی وہاں پہ. اور گوہر خان صاحب بھی چونکہ ان کا تعلق بھی بنیر سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، تو اس لیے وہ وہاں پہ آئی تھی، کوئی مذاکرات نہیں تھی. سر یہ سیاسی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ ایک نیا فریز میں نے ابھی سن لیا ہے کہ یہ سب کیا ہوتا ہے. سیاسی دہشت گردی جو ہے وہ یہ ہے جو PTI کے خلاف ہو رہی ہے. PTI کو توڑنا، PTI کے ممبران کا اغوا، PTI کے ممبران کا ضمیر خریدا جانا، PTI کے جھنڈا پھرانے کی اجازت نہ دینا، PTI سے نشان چھین لینا، PTI کے پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن میں نہ بیٹھنے دینا، PTI کو جلسہ ریلی کنونشن نہ کرنے دینا، اور یہ سب کچھ بزور جبر، بزور ظلم یا بزور ڈنڈا، اس کو کہتے ہیں سیاسی دہشت گردی، جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے گزشتہ 2 سالوں سے. آپ کے مخالفین پاکستان تحریک انصاف کو ایک انتشاری ٹولہ اور ایک سیاسی دہشت گرد جماعت سمجھتی ہے؟ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ کون ہے، کدھر ہے؟ کہیں آپ نے 2 سالوں میں کوئی جلسہ دیکھا ہے مخالفین کا؟ کوئی ایک جلسہ عوامی؟ ہاں، انتشاری تو وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی منہ نہ لگاتا ہو، جو قابل نفرت ہوتے ہیں. یہاں پہ تو پوجا تک ہو رہی ہے PTI کے نظریات کی. لوگ جو ہیں باولے ہو رہے ہیں، جنون میں مبتلا ہیں خان کی آزادی کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے لیے. جائیں یا نہ دیکھیں کہ عوامی سطح پہ کس پارٹی کو جو ہے قبولیت حاصل ہے، کس لیڈر کو جو ہے عوام کی دلوں میں جگہ ملی ہوئی ہے. تو لہذا یہ جو وفاقی وزراء آ کے انتشاری کہتے ہیں، تو انتشاری تو ہم ہیں جب 26 نومبر کو آپ ہم پہ گولیاں چلائیں گے، جب آپ ہمیں سر اٹھانے کی فرصت نہیں دیں گے، تو پھر آپ ہمیں انتشاری بھی کہہ دیں. آپ کے لغت میں ہم باغی بھی ہیں، ہم انتشاری بھی ہیں، ہم ملک دشمن بھی ہیں، ہم قوم دشمن بھی ہیں، ہم پاکستان دشمن بھی ہیں، ہم تخریب کار بھی ہیں، ہم ڈیجیٹل دہشت گرد بھی ہیں. یہ ان کی لغت ہے. میری لغت میں یا پاکستانیوں کی لغت میں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں،
پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے استحکام، پاکستان کے قیام اور اس قیام کو دوام دینے کی جو ہے ضامن ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت ثابت کرے